अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? आज की सुबह कितनी रोशन, कितनी खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस सुबह में हमारे रब ने हमें अपनी आखिरी किताब का आगाज करने की तौफीक अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का फरमान है, जब भी इस किताब को शुरू किया जाए, जब भी इसको पढ़ा जाए, खामोश रहा जाए और गौर से सुना जाए। इस किताब के बारे में हमारे रब ने फरमाया कि जब शैतान आपके दिल में कोई उकसाहट डाले, सबसे अहम मौका तो वही होता है जिस मौके पर बंदा अपने रब से करीब होने लगता है, तो अल्लाह ताला की पनाह मांग ले। जब कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह ताला की पनाह मांगी जाए। जब कोई वसवसा आए, अल्लाह ताला की पनाह मांगी जाए। और जब कुरान पढ़ा जाए, खामोश रहा जाए और गौर से सुना जाए, क्योंकि ये हमारे रब का कलाम है। तो आइए अपने रब का कलाम शुरू करने से पहले चंद एक बातें गौर से सुन लें। चंद एक बातें जिन पर तवज्जो करने की जरूरत है। जिनमें से पहली चीज अल्लाह ताला की जात है। हम उसी की पनाह मांगते हुए उसके बारे में बात करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज आपने बुलंद आवाज से पढ़ा है, इंशाअल्लाह आइंदा आपका दिल बोलेगा। इंशाअल्लाह जुबान जब बोलेगी तो उसे कान नहीं सुनेंगे, दिल सुनेगा इंशाअल्लाह। जब कभी हम इल्म की मजालिस में बैठते हैं, उसके कुछ आदाब होते हैं। उन आदाब में से दो आदाब मैंने आपके सामने रखे हैं, खामोशी और फोकस्ड होके सुनना। इंशाअल्लाह नफा देगा। अब बात यह है कि हम अल्लाह ताला की किताब और अल्लाह ताला के कलाम के बारे में और खुद कलाम को क्यों सुने, कलाम की हमें क्या जरूरत है, हमारी किस जरूरत का ताल्लुक इस किताब से है। सादा सी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूं। एक तो ये कि हमारी जिंदगी की हकीकत यह है कि हमें हमारे रब ने सिर्फ मादी वजूद नहीं दिया, अक्ल भी दी है और अपनी रूह भी फूंकी है। जैसा कि उसने फरमाया, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, मैंने इसमें अपनी रूह फूंकी है। तो बात इतनी ही है, हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। आसमान की तड़पती बिजलियों को देखें, उनका मरकज जमीन में है। वो हर चीज को चीर फाड़ के, जला के, राख करके जमीन के मरकज में उतरना चाहती है। और हमारी असल आसमानों में है। इसीलिए हमारी रूह बेकरार रहती है जब तक कि
آسمان والے سے ہمارا رابطہ قائم نہیں ہوتا. اس ربط اور تعلق کے عملی طریقے بھی ہیں، جیسے نماز ہے. نماز میں ہمارا تعلق زبان سے بھی، دل سے بھی، اعضاء سے بھی اپنے رب سے جڑتا ہے. اسی طرح سے اس نے مستقل تعلق قائم رکھنے کے لیے اپنی کتاب نازل کی. کتابیں پہلے بھی آتی رہیں. اس وقت جو کتاب محفوظ صورت میں ہمارے پاس موجود ہے وہ قرآن مجید ہے. میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. آپ نہ بولے اور آپ کا موبائل بولا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی تو ہو گئی. تو موبائل بند کر لیجئے، سائلنٹ پہ کر لیں، اور آئندہ زیادہ اچھا ہے کہ کلاس میں موبائل لے کر نہ آئیں، بہتر ہے. لیکن اگر آپ نے موبائل پاس رکھنا ہے تو یوں جیسے وہ نہیں ہے، کیونکہ ہم جب تک دنیا سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوں گے اپنے رب سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے. اور ہم سب یہاں مل بیٹھے ہیں اپنے رب سے تعلق جوڑنے کے لیے، کیونکہ ہماری اصل مٹی میں نہیں ہے. اگرچہ ہم مٹی سے بنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا، لیکن مٹی کے ڈھانچے کو اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان کو جب اس کے اندر سے روح کھینچ لی جاتی ہے تو اسے مٹی میں ہی دبا آتے ہیں، کیونکہ اس کی زندگی کی اصل حقیقت اس سے اٹھ چکی ہوتی ہے، یعنی روح واپس بلا لی جاتی ہے. تو ہماری اصل ہمارا یہ وجود نہیں ہے، وہ ہماری اصل ہماری روح کے لیے پہناوا ہے، ہمارے رب کی طرف سے کیا جانے والا انعام ہے. روح اس بدن کے اندر رہتی ہے اور اللہ پاک نے اس روح کی تسکین کے لیے، قرار کے لیے اپنا کلام نازل کیا تاکہ ہم اپنی عقل سے اسے سمجھیں، تاکہ ہم اس پر یقین کریں، ہم اس پر ایمان لائیں، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، اپنے اعمال کو، تاکہ ہم اس کے میسج کو پوری دنیا تک پہنچائیں. 4 بنیادی چیزیں ہیں جو کتاب کے حوالے سے ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. بہت سادہ، آسان. کتاب کا علم ناگزیر ہے، نالج. نالج میں کمی ہوگی تو اگلے سارے معاملات میں کمی آ جائے گی. نالج کیسا چاہیے؟ پختہ. والراسخون فی العلم، اور علم میں پختہ کار لوگ، اللہ تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ وہ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آسمانوں کے فرشتے اور زمین سے اہل علم جو پختہ کار ہیں، کیونکہ وہ علم کی وجہ سے سمجھ جاتے ہیں ہر چیز کی حقیقت کو. نالج، علم، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن 4 چیزوں میں سے دوسری چیز کی بات آپ کے سامنے رکھوں گی. ایمان. ایمان کا مطلب جاننا بھی ہے، ماننا بھی ہے، دل سے یقین رکھنا بھی ہے، اور عمل کا بدل جانا بھی ہے. امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے
الایمان هو القول والعمل، ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی، ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی۔ ایمان کا تعلق الفاظ سے ہے، لیکن الفاظ پر یقین سے اس کا تعلق ہے۔ جو کچھ الفاظ میں بتایا گیا اس کو جاننا، سمجھنا، ماننا، دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اس کے مطابق عمل کو ڈھالنا، سب ایمان ہی کے درجے۔ اسی وجہ سے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک اور باب باندھا ہے، صحیح بخاری میں، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، یعنی ایمان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، کمی بھی ہوتی ہے۔ جب کبھی آپ علم کو پختہ کرتے ہیں، یقین پختہ ہوتا ہے، یقین پختہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، آپ کا عمل بدلتا ہے، آپ رسپانسبلٹی قبول کرتے ہیں، ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ بلغوا انی ولو آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں، آخری حج میں، مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، جو آیت اللہ کے رسول کے توسط سے ہم تک پہنچی ہم نے پہنچانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو آپ سمجھتے ہو؟ آیت سنیں، اسے آگے پہنچانا ہے۔ چاروں کام ایسے ہیں جس کے لیے کچھ رویے ناگزیر ہیں، جس کے بغیر یہ چار ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، یہ چار کام ہیں، ان کاموں کو کیا نہیں جا سکتا۔ کون مجھے بتائے گا آپ لوگوں میں سے کون اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا ذہن زیادہ استعمال کرتا ہے؟ کون زیادہ استعمال کرتا ہے؟ آپ کرتے ہو بیٹا؟ جی، آپ بتاؤ گے کہ یہ چاروں کام کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ یس بیٹا، ذہن استعمال کریں۔ آپ اس بات سے گھبرائیں نہیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے پہلے انسان کو جب یہ کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، ٹیسٹ ہوا تھا، تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ناکام ہو گئے تھے، پھر توبہ سے کہا دی، تو غلطی ہم سے ہونی ہے۔ آپ نے غلطی کے بارے میں پریشان نہیں ہونا، وہ غلطی آلریڈی ہے اندر، کیونکہ ابھی سمجھ نہیں ہے۔ تو جب آپ اپنے اندر سے بات نکالو گے، آپ ساتھ شامل ہو جاؤ گے، جب ساتھ شامل ہو جاؤ گے تو زیادہ اچھا لرن کرو گے، ٹھیک ہے؟ تو کسی کے ذمے کوئی کام ہو، ایک یا چار، اس نے وہ کام کرنے، کون وہ کام کر سکتا ہے؟ جی بیٹا، جو اس کی رسپانسبلٹی کو قبول کرے گا۔ سبحان اللہ، ویری نائس، الحمدللہ۔ آپ تو خود بہت کچھ سمجھتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ شاید ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں اپنی کتاب میں ہمیں بتائی ہیں، وہ سب باتیں ایسی ہیں جو ہماری فطرت کے عین مطابق ہیں، جن کی ہمیں آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فہل میں مدکر، بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ جانتا ہے اس آیت میں کیا ہے؟ رسپانسبلٹی. یعنی کون ہے جو یہ رسپانسبلٹی لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کر دیا، اس کتاب کو آسان بنا دیا. اب آپ میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت قبول کرنا چاہتا ہے؟ کون کون کرنا چاہتا ہے؟ الحمدللہ آپ کا یہاں ہونا ثابت کرتا ہے. لیکن بیٹا آپ آئے ہیں، ابھی تو آپ کے ذہن میں تازہ ہے، لیکن اگر آپ اسے بہتر بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ کا بیک گیئر لگ جائے گا، بھول جائیں گے. انسان بھول جاتا ہے، اسی لیے تو غلطی ہوتی ہے اس سے. اور جانتے ہیں کیا بھول جاتا ہے؟ سب سے زیادہ یہ بات وہ بھولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے. سب سے زیادہ وہ کس چیز کو بھولتا ہے کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے. نالج میری رسپانسبلٹی ہے، ایمان میری رسپانسبلٹی ہے، عمل میری رسپانسبلٹی ہے، پیغام پہنچانا، دعوت اللہ میری رسپانسبلٹی ہے. We are responsible. That's why we are accountable. ہم ذمہ دار ہیں، اس لیے ہمیں ذمہ داری کی جواب دہی کرنی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. تو سب سے پہلی ذمہ داری اس امت کی علم ہے. اللہ پاک نے علم کے ساتھ کیسا رشتہ جوڑا ہے. پہلی وحی سیدنا جبریل علیہ السلام کی آمد جب ہوئی غار حرا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا مطالبہ کیا کیا تھا؟ اقرا، پڑھو. کیسے پڑھیں؟ رسول اللہ نے جواب دیا، ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں. ہر انسان کے ذہن میں یہی بات آتی ہے. میں نے دیکھا ہے جو پہلے پڑھنے کا آغاز کرتا ہے اس کے دل کو یہ بات پکڑے رکھتی ہے، ما انا بقارئ، میں تو یہ زبان پڑھنے والا نہیں، میں تو یہ چیزیں پڑھنے والا نہیں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ نہیں کی تھی آسانی سے. پھر جانتے ہیں کیا ہوا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لگایا، زور سے بھینچا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا. تب بھی رسول اللہ نے رسپانسبلٹی نہیں لی. کیوں؟ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. کسی کے سامنے کبھی پڑھنے کی غرض سے بیٹھے ہی نہیں تھے. میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کسی انسان سے علم حاصل ہی نہیں کیا تھا. سیدنا جبریل علیہ السلام نے کچھ سمجھانے کی بجائے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پکڑا، ساتھ بھینچ لیا. اب کی بار اتنی زور سے بھینچا کہ آپ کو لگا ہڈیاں سرما ہو جائیں گی، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. اب آپ سوچئے کہ اگر میں آپ کو یوں ساتھ لگا کے بھینچوں اور ہر ایک کو، تو آپ لوگوں میں سے ہر ایک تھوڑی سی تکلیف شاید فیل کرے، لیکن میرا کیا بنے گا؟ کیونکہ آئی ایم اے ہیومن بینگ. وہ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے تھے. ریسپانسبلٹی کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا. اب جب 2 بار بھیجا اور آپ نے یہی جواب دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں،
پھر زور سے ساتھ لگایا، بھینچا اور چھوڑ کے کہا لاجک دی، دلیل، عقل دلیل چاہتی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جو تمہیں مٹی سے بنا کر دکھا سکتا ہے، سنا سکتا ہے، بلوا سکتا ہے، جو تمہیں مٹی سے بنا کر سوچنے سمجھنے کے قابل بنا سکتا ہے، وہ تمہیں علم بھی دے سکتا ہے. کیا آپ لوگ اس بات پر بیلیو رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں سکھائے گا؟ انشاءاللہ. اقرا بسم ربک الذی خلق میں یہی میسج، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور آپ سوچئے اللہ پاک یہ کہتے ہیں خلق الانسان من علق. اس دور میں کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا، اتنی بڑی سچائی ہے کہ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. یعنی جو خون کے لوتھڑے سے جیتا جاگتا سوچنے سمجھنے والا خوبصورت انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ انسان کو علم نہیں سکھا سکتا؟ کیوں نہیں؟ یقین آتا ہے. کبھی آپ نے ماں کے پیٹ میں بچہ بننے کے عمل کی کوئی ڈاکومنٹری دیکھی ہے؟ سیل ڈویژن جب ہوتی ہے، جب ایک چھوٹا سا لوتھڑا رحم مادر کے ساتھ اوپر کو چپک جاتا ہے، جب وہ کافی ہفتوں تک جمے ہوئے خون کی صورت میں رہتا، بے شکل کی بوٹی، اپنے آپ کو ذرا اپنی ماں کے پیٹ میں امیجن کر کے تو دیکھیے. کیا تھے ہم؟ نہ آنکھیں، نہ ناک، نہ چہرہ، نہ دماغ، نہ دل، نہ یہ سسٹمز ایسے بنے تھے. جس رب نے ہمیں جسمانی طور پر ایسا بنایا، اس رب نے وہ علم دیا ہے کہ ہم روحانی اور عقلی طور پر بھی انشاءاللہ تعالی بے شکل کی بوٹی نہیں رہیں گے، ایک لوتھڑے کی مانند نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ علم ہے جو انسان کو تراشتا خراشتا ہے. جیسے ہیرا جب تک تراشا نہیں جاتا قیمتی نہیں ہوتا. جوہری ہیرے کو تراشتا ہے، پہچانتا ہے، تراشتا ہے، اس کی تراش خراش اس کو قدر و قیمت کا حامل بناتی. اسی طرح سے انسان کا روحانی اور عقلی وجود ہے. جیسے آج آپ کی یہ شکل و صورت ہے نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ وجود تو دیں گے، لیکن ہر کوئی چہرے کی رونق سے پہچانا جائے گا یا چہرے کی سیاہی سے، نعمتوں کی تازگی سے. جس کے پاس جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی، ان نعمتوں کی وجہ سے اس کے چہرے پر اتنی ہی رونق ہوگی. جانتے ہیں وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ شکر کی نعمت ہے، صبر کی نعمت ہے، توکل کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کی نعمت ہے، اس کا خوف رکھنے کی نعمت ہے، تقوی کی نعمت ہے، تفکر کی نعمت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی نعمت ہے، ورع کی یعنی حلال و حرام کی پہچان اور اس کا خیال رکھنے کی نعمت ہے. وہ انعامات جو انسان کی سچائی، اس کی امانت، اس کے ایفائے عہد، اس کی حیا،
اس کے عدل کی صورت میں دنیا میں بھی لوگ جانتے پہچانتے ہیں، لیکن کل چہرے کی رونق کے لیے کوئی پارلر، کوئی کریم ہیلپ نہیں کرے گی. چہرے کی رونق آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوگی. ریلی یہ اعمال ایسے نہیں ہیں جن کو صرف پڑھنے کی ضرورت ہے. علم ضروری ہے، لیکن عمل کی توفیق بہت بڑی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اسی کو ہدایت کہتے ہیں. کسی کو اگر صبر کرنے کی سمجھ آ گئی، کسی کو اگر اپنا غضب غصہ کنٹرول کرنے کی سمجھ آ گئی، اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. کیونکہ جس کو سمجھ آ جاتی ہے اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت صبر بن جاتی. سیلف کنٹرول صبر ہے نا، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا. آپ یوں سمجھ لیں، کرنے والا بہت بڑا کام یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو فتح کر لیں، خود پر قابو پا لیں. انسان خود پر قابو نہیں پا سکتا جب تک خود کو نہیں پہچانتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ کتاب ہمیں اپنی سمجھ بھی دیتی ہے اور ہمیں ہمارے رب کی سمجھ بھی دیتی ہے. لیکن اسی کو یہ سمجھ آتی ہے جو اپنے علم کی رسپانسبلٹی لیتا ہے کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے، اپنے عمل کی ذمہ داری لیتا ہے، جو اپنے ایمان کی رسپانسبلٹی لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی رسپانسبلٹی لیتا ہے. تو قرآن پڑھنا ہے اپنی ذمہ داری لے کر. یہ آپ کی ذمہ داری ہے بیٹا. آپ اسے اپنی ذمہ داری کے طور پر قبول کریں گے تو آپ اچھے ارادے کریں گے، دعائیں کریں گے. آپ کو پتا چلے گا کہ دل سے یہ چاہت ابھرے گی اور ہاتھ اٹھ جائیں گے، یا اللہ تو میری مدد فرما دے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے. اس نے آسان کیا ہے. کیا آپ جانتے ہیں گھٹن، گھبراہٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی؟ جانتے ہیں جب آپ کو کوئی چیز مشکل لگتی ہے تو اس کے لیے شیطان اپنا رول پلے کرتا ہے نا. وہ آپ کو کہتا ہے کیسے ہوگا، ساری زندگی نہیں ہوا، آپ نے تو یہ کبھی کیا ہی نہیں، آپ کے لیے تو یہ سب کچھ نیا ہے، مشکل ہے، مشکل ہے. تو آپ کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے دعا کرنا کہ اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے. تو اللہ تعالیٰ آسان کرنے والا ہے. بندہ سمجھتا ہے میری رسپانسبلٹی ہے، اب میں نے کرنا ہے. کچھ باتیں انشاءاللہ آپ ایمان کا راستہ سے پڑھیں گے عقیدے کے کورس میں، لیکن ہم یہاں پر ان چیزوں کا تذکرہ کرتے رہیں گے کیونکہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے رب نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہے. آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ. یہ گواہیاں ہیں نا، میں بار بار ہینڈ ریز اس لیے کروا رہی ہوں کہ اللہ تعالی گواہ ہو جائے اس بات پر اور مددگار بن جائے.
تو اللہ تعالیٰ کہتے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم تو چاہتے ہو قرآن پڑھنا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. یہ اس کی چاہت ہے کہ ہم سب یہاں ہیں الحمدللہ، لیکن اس کی مدد کی تو ہمیں لمحے لمحے ضرورت ہے. اس سے مدد مانگنی ہے، مانگتے رہنا ہے، اس کے در کا فقیر رہنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے فقیر ہیں. اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا علم دے دے کہ آپ بہت سے لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم کے میدان میں اتنا آگے لے جائے. تو اس کے لیے آپ کو دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ منازل آسان کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ مشکلات آسان کر دے گا انشاءاللہ تعالی. تو پہلی چیز نالج ہے، جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھو پڑھو کہ تمہارا رب کریم ہے. وہ کرم کرنے والا ہے، وہ عزت والا رب ہے. آپ پڑھو، آپ کا رب کریم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے، علم کی منازل ہے نا، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. اپنے قلم کو اونچا کیجیے گا، جیسے ہاتھ اونچے کیا ہے نا قلم، یا اللہ تو گواہ رہنا. یہ سب قلم لے کر حاضر ہیں الحمدللہ. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے سٹینڈرڈ پہ پورے اتر رہے ہو نا، پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تو نے سمجھ دی ہے. الذی علم بالقلم. اور جتنے لوگوں کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے آج، وہ بھی قلم لیں گے انشاءاللہ. ذرا سوچے تو صحیح، قلم کا کردار کیا ہے، قلم کتنا زیادہ اہم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. کین یو امیجن؟ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. آپ اپنا قلم اونچا رکھیں، آپ کو اچھا لگے گا، کیونکہ آپ شامل ہو جائیں گے نا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اسے کہا لکھ. اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہانوں کے اختتام تک اس کی تقدیر لکھو. وہ قلم فرشتوں کے ہاتھ میں تھے، قلم نے لکھا، صحیفے خشک ہو گئے. یہ تقدیر ہے. قلم، اللہ پاک نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون. نون قسم ہے قلم کی، قسم ہے قلم کی. وما یسطرون، اور جو وہ لکھتے ہیں. قلم کی قسم ہے. قلم کی کتنی عزت ہے. اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی پیچھے نہ رہوں. قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کا قلم کیا لکھے گا؟ آج آپ ارادہ کریں گے آپ نے زندگی میں کیا کچھ لکھا؟ اپنا نام لکھا، اپنے رب کا نام بھی لکھا. اس قلم نے کتنی باتیں لکھی. اب یہ قلم قرآن لکھے گا انشاءاللہ. اپنے رب کا کلام لکھے گا. لکھیں گے انشاءاللہ. اور پتہ ہے قلم گواہ بن جائے گا، اور کاغذ بھی گواہ بن جائیں گے، اور وہ جذبے بھی گواہ بن جائیں گے، اور وہ آنکھیں بھی گواہ بن جائیں گی، اور
وہ زبان بھی جو ساتھ ساتھ دہرائے گی، نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں۔ آج آپ یہاں لکھیں گے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اور پھر گھر جا کے لکھیں گے، اور لکھتے لکھتے جب آپ ترجمہ پورا کریں گے، جب آپ تفسیر پوری کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا اس 1 سال میں آپ پورا قرآن لکھ گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمارے کورس کا حصہ ہے۔ جو قرآن آپ ہاتھ سے لکھیں گے، اس کے لیے ہم نے سہولت کی خاطر گرے قرآن پرنٹ کروایا ہے، تاکہ زیر، زبر، پیش، شد اور جزم کی کوئی غلطی نہ ہو، تاکہ آپ کے لیے یہ وسوسہ کہ میری رائٹنگ اچھی نہیں ہے راستے کی رکاوٹ نہ بنے، تاکہ سب لکھیں ایک جیسا لکھیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے لیکن ایک ارادہ کرنا ہے۔ پھر مجھے وہی بات یاد آتی ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی کہ اللہ تو نے مجھے اس قرآن کا علم بھی دینا ہے اور میرے قلم کو توفیق بھی دینی ہے، مجھے ایسا ہی لکھنا سکھا دے کہ ابھی تو آپ پورے قرآن کو اوپر لکھیں گے، لیکن آپ چاہیں تو اسے الگ بھی لکھنا سیکھیں گے کیلی گرافی کے ساتھ۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ میری۔ اپنا کہیے، جب آپ ہماری کہیں گے بٹ جائے گی۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ جی، رسپانسبلٹی لینی ہے، کبھی ناغہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ ناغہ کریں گے؟ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ اور ہاں، یہ قرآن تو آپ خود لکھیں گے اس بیلیف کے ساتھ کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں گواہ بنے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں میں معذرت کے طور پر، اپنی معذرت کے طور پر اپنے رب کے سامنے رکھوں گی کہ یا اللہ یہ تیرا کلام ہے جسے میں نے تحریر کیا، اور اس کو خوبصورت انداز میں لکھیں گے، چاہے ایک کلر سے، چاہے تو کلرفل بنا لیں، دیٹ از اپ ٹو یو، آپ کی محبت ہے۔ کسی کو ایک رنگ اچھا لگتا ہے، کسی کو کلرفل چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن خوبصورت لکھنا ہے، اور جتنا روز پڑھنا ہے وہ جا کے لکھنا ہے۔ یہ والقلم ہے، والقلم۔ اور یہ دیکھیے، یہ پھیکا لکھا ہے نا، آج کچھ بھی نہیں لکھا، جا کے لکھیں گے انشاءاللہ، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیکسٹ ایئر، جب آپ آخری صفحہ لکھ رہے ہوں گے اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور آپ کا جی چاہے گا اس پہ سگنیچر ہو جائیں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، دل کے جذبے ہیں۔ آپ ضرور سوچئے گا آپ کی زندگی میں کیا بات تھی، اللہ پاک نے یہ چاہا آپ اس کا کلام لکھیں۔ کوئی تو آپ کی نیکی ہے، آپ کے ماں باپ کی نیکی ہے، آپ کے آبا و اجداد کی نیکی ہے،
آپ کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، آپ کی زندگی کا انتخاب ہوا ہے، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، آپ کی زندگی بابرکت بنانے کی تیاری ہے. اور رب العزت نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. انہی آیات میں دلیل ہے. خلق الانسان من علق، سائنٹیفک انوینشن نہیں تھی، رب نے بتایا کہ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے. یہ کتاب ایسے خزانوں سے بھری ہوئی ہے، ایسی باتوں سے بھری ہوئی ہے. آپ علم کی جستجو میں ہیں، تلاش میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص، خوشخبری ہے ہمارے پیارے نبی کی، جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے. آپ چل پڑے، تیار ہے نا؟ الحمدللہ. جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے. تو آپ نے ہر روز اس بات کو دہرانا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے. اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے مجھے جنت کے راستے پہ چلا لیا، اس نے مجھے توفیق دے دی کہ میں جنت کے راستے پہ چل پڑوں. پھر اس نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے. یعنی دنیا میں جو رب کی بات نہیں مانتا، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے. الراہ استغنا، کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی پکڑتا نہیں. جب میں خطا کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، غلطی کرتا ہوں، کوئی میری گردن نہیں دبوچتا، آزادی ملی ہوئی ہے. شکر ہے اس ذات کا جس نے اپنے آگے سر جھکانے کی توفیق دی ہے، آپ کو سر جھکانے والوں میں سے بنایا. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے. کیسے سر جھکتا ہے؟ اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے، لوٹ کے تو اسی کے پاس جانا ہے. تو یہ جانے کی تیاری ہے. قرآن کا علم حاصل کرنا، یقین کی منزلیں طے کرنا، ایمان کے لیے دعائیں کرنا، عمل صالح کے لیے کوششیں کرنا، رب سے توفیق مانگنا، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا. یا اللہ مجھے اپنے کام کا بنا لے، یا اللہ مجھے اپنے کام کا بنا لے. اب قرآن پڑھیں گے نا، بڑے دلچسپ واقعات پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا ہے. سوچیں کیا ہماری اوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بٹھا دیا کہ ہم اس کے کام کے بن جائیں. سبحان اللہ. مبارک ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کا بنا لیا، اپنا کام کرنے کا موقع دے دیا. اور مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے کام کا بننے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ
اپنے کام کا بنانا چاہتا ہے نا، تو پہلا کام کون سا ہے؟ نالج، علم کو پختہ کرنا ہے. جانتے ہیں یہ نالج ہماری زبان میں نہیں ہے. یعنی جو زبان ہماری ماں نے بولی، جو زبان آج تک ہمیں آتی ہے، اس زبان میں یہ کلام نہیں ہے. یہ زبان قرآن کی ہے. یہ زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ زبان ہمارے دین کی ہے. یہ زبان اہل جنت کی ہوگی. اس زبان سے محبت کرنی ہے. کبھی اس زبان کو مشکل نہیں کہنا. مشکل سمجھیں گے؟ دیکھیں شیطان نے تو آپ کو کہنا ہے زبان مشکل ہے، اور اللہ پاک کی بات پر یقین کیسے کریں گے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ کوئی ایسا ہے جو نصیحت قبول کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے کہ اگر آپ نصیحت قبول کرنے کی رسپانسبلٹی لیتے ہو، اگر آپ یہ کام کرنے کے لیے ریڈی ہو، تو آپ اس قرآن کو آسان پاؤ گے. تو آپ ریڈی ہیں؟ الحمدللہ. تو کچھ ذمہ داریاں ہیں. علم حاصل کرنے کے حوالے سے عربی زبان مشکل نہیں ہے، آسان ہے، مختلف نہیں ہے. ہماری زبان کے 70% الفاظ عربی زبان سے ہیں. 70% الفاظ، اور ایک بڑی تعداد ہے جو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں. صرف اس کے فارمیٹ میں تھوڑی سی چینج ہے. اس چینج کو سمجھ جائیں گے تو مشکل نہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم اس کلاس ہی میں سیکھیں گے. آپ کے لیے ہم نے ایک اور کلاس بھی رکھی ہے جس میں آپ بنیادی اصول سیکھ لیں گے. اتنی سادہ سی باتیں ہیں جیسے ہم الفابیٹ سیکھنے والے بچوں کو سکھاتے ہیں. اتنی سادہ باتیں. آپ نے حروف تہجی سیکھے ہیں نا؟ آپ سیکھیں گے انشاءاللہ. علم کی رسپانسبلٹی ہے نا. آپ اس کے مخارج کی درست ادائیگی سیکھیں گے تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنی تجوید کو بہتر بنائیں. جب آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں گے تو آپ اپنے اساتذہ کے شکر گزار ہوں گے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی آسانی کی ہے، اتنی محنت وہ ہم سے کرواتے ہیں. تو آپ عربی گرامر کی جب کلاس ہوگی، جب تجوید کی کلاس ہوگی، تو آپ کے لیے اسی علم کے لیے کتنی زیادہ سہولت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آپ سوچیں کہ آپ نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس زبان کی گرہیں کھولنے کا کام کریں گے، یعنی گرامر سیکھیں گے. اور مجھے یاد ہے میں جب اپنے والد سے سیکھتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے. ہم جب سیکھتے تھے میں اور میری بہن، تو ہمارے لیے یہ گیم بن گئی تھی. ہم اٹھتے بیٹھتے ایک دوسرے سے اس کی جو گردانیں تھیں اس کا ایک ورڈ بولتے تھے اور آگے دوسرا پورا سنا دیتا تھا، پھر دوسرا بولتا تھا تو پہلا سنا دیتا تھا. تو ریلی یہ اس کو اتنا ہی آسان سمجھیں اور اتنا ہی محبت کے ساتھ سیکھیں. تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی. آپ گھر میں سے اپنی بہن، اپنی فرینڈ، اپنی امی، کسی کو ساتھ تلاش کر لیں جو آپ ہی کی طرح ساتھ بولنے لگ جائیں. جو آپ سیکھیں وہ بھی سیکھیں. سب کچھ جا کے سنائیں. اتنی دوستی تو کسی سے کرنی چاہیے. ایک سے زیادہ ہوں تو اور زیادہ اجر ہے. اور آپ دیکھیں وہ چوتھا کام خود بخود پورا ہوتا جائے گا، پیغام پہنچانے کا. الحمدللہ. اور آپ علم کو پختہ بھی کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ.
تو آپ نے جب یہ علم حاصل کرنا ہے تو اس کے الفاظ کا علم بھی ہے، آپ جب علم حاصل کریں گے تو اس کی ادائیگی کا علم بھی ہے، آپ جب علم حاصل کریں گے تو اس میں جو میسج دیا گیا وہ علم بھی ہے۔ میں ایک بات ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، سورہ البقرہ میں ایک بڑی بات ہے جس کو اللہ تعالی نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس کتاب سے نفع اٹھانے کے لیے ایک بڑی خصوصیت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، جس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، وہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ سینکڑوں سالوں سے یہ کتاب چیلنج ہے ساری دنیا کے لیے۔ اللہ پاک نے اس دور کے لوگوں سے بھی کہا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے آج بھی یہ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے، کہ اگر کوئی اس جیسی کتاب بنا کر لا سکتا ہے، ایک سورت 10 آیات، کوئی ایک آیت ہی کوئی بنا کر لا سکتا ہے، لے آئے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو کتاب ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تو اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ۔ تو یہ کتاب شک و شبے سے بالا تر ہے، کیونکہ اس کے اندر جتنی باتیں کہی گئیں اس کی کبھی نفی نہیں کی جا سکی۔ جتنے سائنٹیفک انوینشنز ہوئیں اس کے مطابق، زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی گئیں، کتاب میں تبدیلی نہیں آئی، نہ الفاظ میں نہ اس کے مضامین میں۔ شک و شبے سے بالا تر ہے، یقینی کتاب ہے، لیکن یقینی ہونے کے باوجود ہر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک صفت اپنانی ہوگی، رسپانسبلٹی لینے کے بعد، ذمہ داری لینے کے بعد ایک صفت اپنانی ہے، تقوی۔ تقوی آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہے، آپ نے ہر بات سوچنی ہے with reference to اللہ، آپ نے ہر کام کرنا ہے with reference to اللہ۔ تقوی اسی کو کہتے ہیں، اللہ تعالی سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنا۔ امید، اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا تقوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا تقوی ہے۔ یہ تقوی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈر بھی کہتے ہیں اور پرہیزگاری بھی کہتے ہیں، اور بہت سارے اور تراجم بھی کیے جاتے ہیں، اللہ کا خوف بھی کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے نفع اٹھانا ہے، تقوی چاہیے۔ تقوی اتنی آسانی سے انسان کے اندر نہیں آتا۔ دعا کریں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تقوی کا، ہدایت کا، مالداری کا اور پاک دامنی کا۔ یہ 4 بہت ویلیوبل چیزیں، ان 4 چیزوں کا سوال اپنے رب سے کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے علم کی پختگی کے حوالے سے میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جس کاپی پہ لکھیں گے والقلم پر لکھیں گے انشاءاللہ، آپ جو ترجمہ پڑھیں گے اس ترجمے کو جب نیکسٹ ڈے سنا جائے گا، کیونکہ آپ کی اسیسمنٹ ہوگی، آپ گھر جا کے دہرائیں گے، رسپانسبلٹی لیں گے اپنی 5 ٹائمز،
آپ اس ٹرانسلیشن کو دہرائیں گے. مشکل تو نہیں ہے، ٹائم نہیں لگتا، لیکن پورے دھیان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اور جس وقت آپ ٹرانسلیشن کو دہرائیں گے، ٹرانسلیشن آپ کو یاد ہو جائے گا، تو ہم توقع رکھیں گے کہ جب آپ سنائیں گے تو آپ سنائیں گے والقلم سے، بغیر ترجمے والے قرآن سے جو آپ نے ہاتھ سے لکھا ہوگا. اسی سے آپ کا قرآن پختہ ہوگا. ترجمے والا قرآن آپ کے پاس ہے، بہت اچھا ہے، پارے ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن ہم آپ سے جب سنیں گے تو اس قرآن سے، تو آپ نے اچھا یاد کرنا ہے. اور یہ تھوڑے دن گزریں گے تو آپ کی جو محنت ہے اس کے نتیجے میں آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا انشاءاللہ. مشکل تو پہلے دن بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ہم اسے کوشش کریں گے اس طرح سے لرن کریں کہ کسی کے لیے مشقت نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. دوسری چیز تفسیر ہے. تفسیر دراصل قرآن مجید کے الفاظ کی وہ وضاحت ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے کی اپنے رسول کی زبان سے، جس کو ہم نے الحمدللہ آپ کے لیے آسان انداز میں قرآن نجبہ کی صورت میں رکھ دیا ہے. تو آپ کے لیے بہت سہولت ہو گئی. ہم پہلے قرآن کی نوٹ بک سب کو دیتے تھے تاکہ وہ خود اپنے ہاتھ سے لکھ لیں، پھر اس کی آیات لکھنے میں، اس کی احادیث لکھنے میں، اور ایون اس کی تفسیر لکھنے میں اتنی زیادہ واشگاف غلطیاں ہوتی تھیں، وہی یاد ہو جاتی تھی اور اس کو ان لرن کرانا بہت مشکل ہو جاتا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ اب بھی وہ طریقہ کار، اس میں نفع بھی بہت تھا کہ لوگ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یاد ہوتا تھا، زیادہ اچھے طریقے سے ذہن نشین بھی ہوتا تھا. اس کو آپ اب بھی اختیار کر سکتے ہیں. گھر جا کے جب آپ اس کی تیاری کرنا چاہیں تو اس کی اہم باتیں نوٹ کر لیں. یعنی آپ کے پاس لکھا ہوا بھی ہے، پھر بھی اپنی ایک نوٹ بک بنائیں جس پہ آپ نوٹ کر لیں. میں نے دیکھا ہے کہ جو چیز لکھ کے یاد کی جاتی ہے اس کی یاد زیادہ راسخ رہتی ہے، انسان زیادہ اس علم کو پختہ کر لیتا. الحمدللہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اور جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کی کہیں اگر کسی کو لکھنے میں، کسی لفظ کو لکھنے میں پرابلم ہے، وہ بھی دور ہو جاتی. علمی پختگی کے حوالے سے ایک چیز اور واضح کرنا چاہتی ہوں. اسلام میں علم صرف الفاظ کا نام نہیں ہے. علم کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ تربیت، تعلیم ہی کا حصہ ہے. جو کچھ لفظوں میں کہا گیا وہ زندگی کے لیے ہے. اس لفظ کے ساتھ اپنی ایسوسیشن بنائیں، علمی بھی، عملی بھی. صحابہ کرام اسی طرح سے اپنی ایسوسیشن بناتے تھے، کیونکہ وہ جس وقت اس کتاب کو، اس کے احکامات کو سیکھتے تھے تو یہ سوچتے تھے اس پر عمل کیسے کریں. جیسے یہ آیات اتری، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلی مقام تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو. اب سارے صحابہ کو فکر پڑ گئی کہ میرے پاس کون سی چیز ہے جو سب سے قیمتی. کسی کو محسوس ہوا میرا باغ مجھے بہت پیارا ہے، کسی کو لگا میرا گھوڑا مجھے سب سے اچھا لگتا ہے، کسی کو لگا کہ میری وہ زمین مجھے عزیز ہے جو خیبر میں ملی تھی. وہ حضرت عمر تھے، پھلدار درخت تھے، اس میں چاہتے تھے اسے صدقہ کر دیں تو آپ نے فرمایا اصل روک لو، پھل صدقہ کر دو. ایک بار تھوڑی صدقہ کرنا، بار بار تیار کرو پھر صدقہ کرو، پھر تیار کرو پھر صدقہ کر دو. اور اسی طرح سے کسی کو اس کی لونڈی بہت عزیز تھی. ہر کسی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جیسے ابو طلحہ نے کہا میرا بیرہ کا باغ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. یہ بھی بتا دیا
کس کو دینا ہے, کہاں لگانا ہے. حضرت زید نے کہا مجھے میرا گھوڑا بہت عزیز ہے. آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو دے دو. طریقہ کار بھی سکھا دیا. یہ تھا ان کا آیات سے تعلق, ایسوسیشن. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی دیکھیں گے ساتھ کے ساتھ کہ صحابہ کرام کس طرح سے عمل کرتے تھے, تاکہ ہمارے لیے عمل کے راستے آسان. پھر پہنچا دینے کی بات, پہنچانے کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ لوگ ناشنا تو نہیں ہے. الحمدللہ پہنچانے کے طریقوں سے آپ کی زبان اظہار کر سکتی ہے, آپ کا قلم پہنچا سکتا ہے, اور آپ کے انگوٹھے لکھتے ہیں, میسیجز کے تھرو آپ پہنچا سکتے ہیں. کوئی آڈیو, کوئی ریٹن میسج جو آپ نے پڑھا ہے اس کو آگے پہنچائیے. اور ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ نے رسپانسبلٹی اون کرنی ہے. کرنے والے کام ہیں جو ہماری ویلیوز ہیں, علم, ایمان, عمل, دعوت. اس کے لیے رسپانسبلٹی لینی ہے, شخصی ذمہ داری, ذاتی ذمہ داری. دوسری چیز جو ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یونٹی ہے, آپ کا ایک ہو کے رہنا. اللہ پاک نے اس کلام کے لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر تھام لو, مضبوطی سے تھام لو, اور باہم متفرق نہ ہونا. سیدنا عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا القرآن حبل اللہ المتین. قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. تو قرآن کا علم اکیلے اکیلے نہیں, مل کر ایک دوسرے کو حوصلہ دے گی. تو ہم آپ کے گروپس بنائیں گے. گروپ ایکٹیویٹی ہوگی ڈیلی 8 o'clock پہ, 8 سے 8:30. آپ لوگوں میں سے جو مصباح القرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا ٹائم فرق ہے, وہ ٹائم ٹیبل آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹس بورڈ سے. اور اسی طرح سے جو کالج اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ٹائم ٹیبل بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا, لیکن باقی لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ 8 o'clock پہ ہے, 8 بجے سے 8:30 بجے تک انشاءاللہ تعالی. آپ کے دیگر کورسز کے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں نوٹس بورڈ پر ٹائم ٹیبل ہوں گے, وہاں سے آپ اپنے ٹائم کو دیکھ سکتے ہیں. میں جنرلی پروڈکٹیو مسلمہ اور ڈپلوما کے ٹائم ٹیبل کو بتا رہی ہوں کہ 8 سے 8:30 بجے تک آپ کے گروپس ہوں گے. گروپ ایکٹیویٹی, آپ نے رسپانسبلٹی لینی ہے. آپ نے 8 بجے سے منیمم 10 منٹس پہلے پہنچنا ہے. تھوڑا وارم اپ بھی تو ہونا ہے, تھوڑا دعا بھی کرنی ہے. آپ آ کے نماز ادا کریں گے, 2 رکعت نماز پڑھیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ آج کے دن کو میرے لیے بہت پروڈکٹیو بنا دینا, مجھے زیادہ اچھا سیکھنے کی توفیق دینا, اور میرے سے قبول کر لینا, مجھ سے راضی ہو جانا, میرے لیے آسانیاں پیدا کر دینا. تو آپ میں سے جو کوئی آئے گا 2 رکعت نماز ادا کر کے بیٹھے. اسی طرح سے آپ جس وقت ریویژن شروع کریں گے اپنے اپنے گروپ میں جائیں گے انشاءاللہ. تو گروپ کی پلیس اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آپ کے کوآرڈینیٹرز انشاءاللہ تعالی بتا دیں گی, پلیسز بھی اور انشاءاللہ باقی معاملات بھی. اسی طرح سے جیسے آپ والقلم لکھیں گے, اسی طرح سے کچھ چیزیں اور آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کریں گی. یہ ہیلپنگ میٹیریل ہے آپ کی تربیت کے لیے, آپ کی علمی پختگی کے لیے, اور اسی طرح سے اپنا جائزہ لینے کے لیے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. آپ خود بھی تو دیکھیں گے کہ میں ایمان میں کہاں ہوں, تعلق باللہ میں کہاں ہوں, اور میں زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہوں, ارادوں میں کہاں ہوں. 2 کتابیں جو آپ کی بہت ہیلپ کریں گی انشاءاللہ تعالی. ایک سبیل النجات جس میں 7 پوائنٹس ہیں تربیت کے لیے,
پہلا پوائنٹ ہے اللہ تعالی ہمارا رب ہے. ہر روز آپ اس بات کو قرآن مجید میں پڑھیں گے اور اس کے پوائنٹس اس کو ریوائز کریں گے، پھر آپ اس پہ غور و فکر کریں گے. رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے کس طرح سے ہماری مدد کی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے. تیسری چیز ہے کامیاب لوگوں کے رویے، اور اسی طرح سے ناکام لوگوں کے رویے. اور ان چاروں چیزوں کے لیے دیکھیں رویے ہی تو ہے زندگی میں، یا وہ کامیاب کروائیں گے یا ناکام. تو ان کا علم ہونا کتنا ضروری ہے. اسی قرآن سے اخذ کردہ، اسی رکوع سے، اسی حصے سے اخذ کردہ ہوں گے. اسی طرح سے بڑی بات ہے مقصد زندگی کی. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہر رکوع میں آپ کو مقصد ملے گا. وہ مقصد سبیل النجات میں پہلے نمبر پر موجود ہے. اسی طرح سے انجام کی بات، شاید ہی کوئی رکوع ایسا ہو جہاں انجام کی بات نہ ہو، اکا دکا. ورنہ ہر رکوع میں آپ دیکھیں گے ریزلٹ بیسڈ نالج ہے. کس چیز کا کیا ریزلٹ نکلے گا اس کا نالج بھی ضروری ہے، اور اس کے مطابق یا اس راستے پہ چلانا یا اس سے اپنے آپ کو بچانا. اسی طرح سے آخری چیز جو ہے منزل ہے کہاں تیری، فوکس کہاں ہے، ویژن کہاں جانا ہے. جہاں جانا ہے، جو کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کو سبیل النجات انشاءاللہ تعالی نجات کا راستہ ہیلپ کرے گی. اور یہ الحمدللہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ تیار شدہ مل جائے. ظاہر ہے اصلاً ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ اس پر خوب غور و فکر کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح آپ کو دوسری جو کتاب ہیلپ کرے گی وہ فیہ ذکرکم ہے. اس کتاب کا نام ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، اور اس میں ہر رکوع کے مین پوائنٹس ہیں. یعنی کسی جگہ 3 مین پوائنٹس ہیں، کسی کی جگہ 4 مین پوائنٹس ہیں. یاد کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے بہت مفید. اچھا، ہر مین پوائنٹ کے ساتھ اسی سے ریلیونٹ جو باتیں بتائی گئیں تو پورا رکوع اس میں آ جاتا ہے. فی ذکرکم جو ہے اس لحاظ سے آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی. فی ذکرکم میں دوسری اہم بات ہے رکوع کا موضوع کیا ہے. جب موضوع پتہ چلتا ہے تو ساری بات کی زیادہ سمجھ آتی ہے. اسی طرح سے جب آپ فی ذکرکم کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک اور چیز ملے گی، ہم کیا کریں، کرنے والا کام کون سا ہے رکوع کی مناسبت سے. یہ آپ کے سامنے فی ذکرکم ہے، رکوع ایک نظر میں، اور یہاں پہ پہلے آپ کو موضوع نظر آ رہا ہے، اور پھر دیکھیے گا اس میں مین پوائنٹس ہیں اور مین پوائنٹس کے ساتھ سب پوائنٹس ہیں. یاد رکھنے میں بہت زیادہ سہولت ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک نے ہم سے کیا کہا، کیا بات کہی ہے. اس سے آگے جب ہم آئیں گے تو آپ نیچے دیکھیں گے ہم کیا کریں، اور پھر اپنا جائزہ لینا ہے. یہ سامنے دیکھیں گے جیسے ہم کیا کریں میں کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، وہ سیدھے راستے پر چلا دے. یہ سورہ الفاتحہ سے کرنے والا کام ہے جو اخذ کیا گیا. اور اپنا جائزہ کیسے لینا ہے، کیا میرے دل کو یقین ہے. اب یہ چند ایک سوالات ہیں جس کے آگے ایک سکیل ہے، ہاں نہیں، کسی حد تک، بہت حد تک. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے تعلق میں مددگار ہے یہ جائزہ انشاءاللہ. اور یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ جائزہ لینا دل کی عبادات میں سے ہے. تفکر کرنا، محاسبہ کرنا، ہم کہاں ہیں، کیا چیز دل میں ہے، اور پھر ارادے کرنا، ارادے باندھنا. انشاءاللہ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. اسی طرح سے
جیسے آپ روزانہ جو کچھ پڑھیں گے 3 بار تفسیر کو ریوائز کریں گے، ترجمے کو 5 ٹائمز، 5 نمازوں کے ساتھ 5 ٹائمز. آپ جس وقت جی چاہے ریوائز کر لیں، لیکن یہ آپ کے لیے امانت ہے، یہ آپ کو تفویض کیا گیا کام ہے جس کی ذمہ داری آپ نے لینی ہے انشاءاللہ. 5 ٹائمز انشاءاللہ. اور آپ کو اتنا اچھا لگے گا، آپ اس سے زیادہ دہرانا چاہیں گے کیونکہ آپ اپنے علم کو پختہ کرنا چاہیں گے. اسی طرح سے تفسیر کو 3 بار آپ دہرائیں گے انشاءاللہ تعالی. مشکل نہیں ہے، اتنا ہی حصہ دہرانا ہے جتنا آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور لکھا ہوا بھی موجود ہے قرآن نجبہ کی صورت میں، تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ بہت ساری چیزیں تفسیر میں ایسی بھی ہوں گی جو آپ کو نئی ایگزامپلز، نئی چیزیں بھی آ جائیں گی، لیکن ہم تفسیر کی صورت میں میکسیمم جو ڈیمانڈ کریں گے وہ اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کی سہولت کے لیے ہیں، آپ کے لیے آسانی کا سبب بنیں گی. تو قرآن مجید کے حوالے سے ارادہ کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے اور محنت کرنی ہے، اپنی ذمہ داری قبول کرنی ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو سیلف ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنی ذات کی ذمہ داری خود لیں گے انشاءاللہ. دوسرے، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنا ہے. یہ تعلق اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے، یہ تعلق اس علم کو مضبوط بنانے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ہے انشاءاللہ. ایک ہو کے رہنا ہے. اور اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھنا ہے. ذمہ داری جواب دہ ہوتا ہے. ذمہ داری کا احساس تب بیدار ہوتا ہے جب انسان کو جواب دہی کا احساس ہو. ذمہ داری اور جواب دہی انشاءاللہ تعالی.